अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं एक आदमी जो है मुट्ठी भर दाढ़ी है और उसके सर पे टोपी है और पैजामा कुर्ता पहना हुआ है, जैसे पूरा मुत्तकी के जैसे दिख रहा है, और वो ऐसी लड़कियों के साथ डांस कर रहा है जो ढंग से लिबास नहीं पहनी है। तो मेरे भाइयों, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये ऐसे करके इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है? तो मेरे भाइयों, जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। आप इनसे फरमाओ, अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल के साथ तुम ठट्टा और मजाक कर रहे हो। यानी तुम्हें और कोई टॉपिक नहीं मिला, तुमने रिलीजन को मिजाह का एक तख्ते मश्क उसे बना लिया, और इसी में वो तमाम चीजें दाखिल है जो उमूमन गुफ्तगू के अंदर लोग कुरान और सुन्नत के हवाले से मिजाह के अंदर बयान कर देते हैं। और ये अक्सर जो एलीट क्लास है ना, जिनमें बस रिलीजन का सिर्फ नाम की हद तक एक सिलसिला है, अज़ाब कब्र के बारे में, आखिरत के अज़ाब के बारे में, जन्नत के बारे में वो मजाक करते हैं। कई एक लतीफ़े भी आपने सुने होंगे। अब वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं उन्हें यहाँ बयान करके तो आपको एजुकेट करूँ कि इस किस्म के लतीफ़े सुनाए जाते हैं। आपने अक्सर सुने होंगे अपनी ज़िंदगी में, जन्नत के बारे में कोई लतीफ़ा, जहन्नम के बारे में कोई लतीफ़ा, कोई तौहीन आमेज़ कलिमात जो सराहतन कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ हो या बगावत के ऊपर मबनी हो। अब कई लोग मजाक के तौर पे कहते हैं कि जी जो लोग जिन्हें हमने आइडियल बनाया हुआ है फिल्मी स्टार्स, अगर वो जहन्नम में होंगे तो हमने जन्नत में जाके क्या करना है। इस किस्म के लतीफ़े भी बने हुए हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात का मजाक उड़ाना है। अज़ाब कब्र नहीं हो सकता, हम स्प्रे करवा लेंगे वहां पे, हम फलां कर लेंगे। ये वो बातें कई एक तो मैंने खुद सुनी है और वो अपनी जहालत की वजह से कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से इंसान दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। और गम की हालत में तो अक्सर इस किस्म के जुमले आपको सुनने को मिलते हैं कि अल्लाह ने मेरा ही घर देख लिया था सारी मुसीबतों के लिए। ठीक है, जुल्म खुदादा। अब ये पंजाबी में अक्सर लोग बोल देते हैं, असल में तो उर्दू में बोला जाता है गजब खुदा का। ये जुमला तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला गजब फरमाने वाला है। इसीलिए तो हम दुआ करते हैं ना कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचाना जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह है। तो अल्लाह ताला का गजब तो नाजिल होता है, अल्लाह ताला इताब भी फरमाता है, लेकिन अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। ये कलमात कुफर है। जुल्म खुदा का या जुल्म खुदादा ये बोलना किसी बात के ऊपर, ये कलमात कुफर है, क्योंकि जुल्म एक नटोरियस चीज है और अल्लाह ताला की जात इस तरह की नटोरियस चीजों से पाक है। ये उम्मन बोल दिया जाता है। और इसी तरीके से बाज़-औक़ात यानी इस्लाम की जो शायर हैं उनके लिए कोई मज़ाहिया अल्फाज कोई डिवाइस किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप दाढ़ी का मजाक उड़ा दें, नमाज का मजाक उड़ा दें, काबा शरीफ का मजाक उड़ा दें, इस किस्म की चीज़ें, रोज़ों का मजाक उड़ा दें। यानी बाज़ लोग रमज़ान के रोज़ों के लिए कहते हैं भूख हड़ताल। अब ये तो रोज़े की तौहीन है, ये कलमात कुफर है। इसलिए बोलते हुए सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस पे अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि क्या अल्लाह, उसकी आयात और उसका रसूल ही रह गया कि आप उन्हें तख्ते मश्क बनाओगे? ला तातज़िरू, बहाने मत बनाओ। कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर हो चुके हो। यानी कोई हल्का मामला नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान ले आए और कुरान और सुन्नत को फॉलो करना शुरू कर दिया और उसके बाद जब चाहा आपने कुरान और सुन्नत का मजाक भी उड़ा दिया। और अक्सर जो पढ़ा लिखा तबका है ना, उन्हें तो रिलीजन कोई यानी एक डॉगमा लेके डिल्यूजन के तौर पे वो चल रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ज़कात के बारे में बोल दिया, जगह टैक्स है, अल्लाह ने लगा दिया हमारे पे। ठीक है, टैक्स तो है
اور ایک شرعی پینلٹی بھی ہے مال جوڑنے کے اگینسٹ، لیکن یہ ظلم پہ مبنی نہیں ہے. جگہ ٹیکس جو مشہور ہے وہ تو ہے کہ ظلم پہ مبنی، یہ اللہ کا رول ہے. اس قسم کے جملے بولنا جن میں شریعت کی یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ صراحتاً کفریہ جملے بولنا اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے. البتہ اگر کوئی انجانے میں کوئی بات کر دے اور اس کی اس طرف توجہ نہ ہو اور اس کی توجہ دلائی جائے، وہ معاملہ ایک الگ ہے. لیکن ایک پوری انٹینشن کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا، بلکہ اردو زبان میں تو کئی ایک محاورے بولے جاتے ہیں، جی میری آنتیں قل واللہ پڑھ رہی ہیں. مطلب یہ اب وہ یعنی کوئی بھوکا ہے نا تو وہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا. پیٹ پوجا، اب پیٹ میں کوئی چیز ڈالنا یہ اس کی کوئی پوجا تو نہیں ہے، ورشپ تو نہیں ہے، اور اس کو یہ بولنا یہ پوجا ہے، تو یہ کلمات کفر ہے. اب یہ وہ چیزیں جو ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر ایک محاورتاً چیزیں داخل ہو چکی ہوئی ہیں اور عام زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں، اور لوگ عموماً بولتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کسی سے سنیں، چھوٹے سے بڑے سے، آپ کا کام ہے کہ فوراً سوچ کے اسے ٹوک دیں کہ یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں. حالانکہ زمانہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، یعنی اس کو ڈرائیو کرنے والا میں ہوں. آپ موسم کے اوپر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آج ٹھنڈ ہے، آج گرمی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن جب اس سے آگے بڑھتے ہیں نا، آپ اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، کیا مصیبت کی تو بارش آ گئی، میں تو جانا سی. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈسین کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو آپ کے لیے، نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو کوشش کریں کہ موسم کے اعتبار سے بس اتنا ہی تبصرہ کریں کہ جس میں آپ شریعت کی لمٹ کو کراس نہ کریں. بعض کو جنرل ضرورت پڑ جاتی ہے، جس طرح اب ٹھنڈ ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خطرناک موسم ہے، آپ نے موٹر بائک پہ بیٹھنا ہے، ماسک یوز کریں، ہیلمٹ یوز کریں، کھانسی لگ سکتی ہے، اور آپ جوشاندہ استعمال کریں، شہد پئیں. یہ تو ٹھیک ہے، آپ کے سارے پریکاشنز ہیں اس حوالے سے. لیکن ہم اگر اس موسم کا گیلا کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیوں آ گیا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. آ گیا، آپ نے اس کے اندر پرفارم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، ایون تکلیف کے دوران بھی. تکلیف تو انسان کو ہوتی ہے، ظاہر ہے. بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا ابراہیم، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ شفقت اور رحمت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے جو اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن وہ تکلیف کو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ اللہ نے اپنی جگہ بنایا ہوا ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں کو ٹھٹا اور مذاق نہیں بنانا، دین کو نہیں بنانا. اور بڑے ٹاپکس ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں نہیں کرنا، اور نہ اپنے سامنے ہونے دینا ہے. اور اگر کمزور ہیں تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے کہ بھئی میں اس مجلس کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں اس طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں پنجابی زبان میں ایک محاورتاً جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ کلمات کفر ہے. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ آخرت کا انکار ہے اس میں، دبے الفاظ میں. یعنی یہ اس جہان کی جو نعمتیں ہیں وہ میٹھی ہیں، اور آخرت کس نے دیکھی ہے. یعنی مراد یہ کہ پتہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں. اب اس طرح کی گفتگو کرنا جس میں آپ آخرت کے وعدوں کے اعتبار سے شک کے اندر مبتلا ہوگے، یہ کلمات کفر ہے. اسی طریقے سے کئی ایک گانے ایسے عشق مجازی کے اندر بنائے جاتے ہیں جس میں آپ جو پروٹوکول خدا کا تھا، گاڈ کا تھا، الہ کا تھا، وہ آپ اپنے محبوب کو دینا شروع کر دیتے ہیں. میں تیرے سامنے ہوتا تو سجدہ کر دیتا تجھے، اس قسم کے. مجھے تو چونکہ گانے آتے نہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید کچھ شعر یاد بھی ہوں، وہ آپ کبھی غور کریں گے نا
تو وہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سا جملہ, یہ تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے تختہ مشق بنا دی ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے. کئی ایک کفریہ گانے ہیں جو مطلب انڈین فلموں کے اندر ہوتے ہیں, ہمارے لوگ بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور یعنی وہ محبوب کی عبادت کا ذکر اس میں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سجدہ کرنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور نماز عشق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور نماز عشق بھی اللہ دی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنے محبوب کی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی ادھر ہی لے جاتا ہے. ادھر نہیں لے کے جاتا بھائی. کسی صحابی نے, کسی پیغمبر نے عشق مجازی نہیں کیا, جان ضرور چھڑائی ہے عشق مجازی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کو بہکاتے ہیں. اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن میں نہیں آیا ہوا. قرآن میں ایک بڑا ایکسٹراآرڈنری واقعہ آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں, جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی. یہ بھی بڑی حکمت آئی ہے. میں اگلے دن اس کے اوپر بھی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ حالانکہ دوسرے والے واقعات تو زیادہ ہوتے ہیں, یہ واقعہ اللہ نے اسپیشلی ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کی بہتری اس وقت ہوگی جب مرد کی تربیت پہلے ہوگی. عورت تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مرد کو پہلے خود کریکٹر والا ہونا ہوگا, تب وہ اپنی عورتوں کو, خواہ وہ بیٹیاں ہوں, خواہ اس کی بیوی ہو, خواہ بہن ہو جو اس کے انڈر آتی ہو, اس تک بات اسی وقت کر سکتا ہے جب اپنا کریکٹر ہے اس کا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس واقعے کو بھی ذکر کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا فتویٰ ہے. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی, لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جی اس طرح کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. بھائی جن باتوں سے کافر ہوتا ہے اس سے تو ہو جاتا ہے. آپ قرآن کا مذاق اڑا دیں, روزوں کا مذاق اڑا دیں, زکوٰۃ کا مذاق اڑا دیں, حج کا مذاق اڑا دیں, کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں, دین کی کسی فرض رکن کا مذاق اڑا دیں, فرشتوں کا مذاق اڑا دیں, ٹھیک ہے. تو اس سے تو اور یہ اڑاتے تھے, وہ کافر کہتے تھے نا کہ وہ جب قرآن میں نازل ہوا نا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں, تو وہ ایک عرب کا سردار تھا, اس نے کہا اتنے تو میں سنبھال لوں گا, باقی تسی دیکھ لینا. فرشتہ تو ایک بھی ہو بہت ہے, فرشتے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ایک سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا جب امر کسی کے اوپر جاری ہو جائے تو نہ اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے, نہ وہ چل سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو طاقت دی ہوئی ہے اور برداشت کیا ہوا ہے اپنی نافرمانیوں کے باوجود. تو یہاں پہ واضح فتویٰ آیا کہ مت بہانے بناؤ, قد کفرتم بعد ایمانکم, بے شک تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں جس کے اندر کوئی حق قبول کرنے کی کوئی رتی بھی موجود ہے, یا وہ اپنے ان جرائم کے اوپر شرمندہ ہے اور اس کی معافی ہو بھی جائے, نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, تو ایک گروہ تو ایسا ہے جسے ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ اصلی مجرم ہے. اور اس سے مراد ان کے بڑے ہوتے ہیں جو پیشوا ہوتے ہیں, جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو فالوورز ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں ان کے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, ان کے معاملات آگے کے سدھار دے. لیکن جو کفر کے پیشوا ہوتے ہیں نا, ان کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی. اکثر آپ دیکھیں گے بعض فالوورز جو اپنے بڑوں کے پیچھے مارنے مرنے کے اوپر اتر آتے ہیں, ایک وقت آتا ہے انہیں ہدایت مل جاتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک بڑے لیڈر کے فالوور کو ہدایت مل گئی ہے تو لیڈر کو تو پہلے ملے, وہ تو اس کا بڑا ہے, اس سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر ایک چھوٹے کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے کیوں نہیں آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ یہ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ یہ اصل مجرم ہے. جب اصل مجرم ہے, اور وہ اصل مجرم اس لیے ہے کہ جو فالوور ہے نا وہ بیچارہ انجانے میں دھوکے کی وجہ سے غلطی پہ چل رہا ہے, لیکن بڑے کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ لکھا ہے قرآن و سنت میں, اس کے باوجود وہ اس کو مولڈ کر کے اپنے اعتبار سے بیان کر کے پیش کرتا ہے, اور کتنی اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مشکات کی شرح لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے,
اور جب قبروں سے متعلق احادیث آئیں کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی، قبروں کو پکا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں، تو اس سے پہلے انہوں نے کئی صفحے کالے کیے صرف اس بات کے لیے کہ کوئی یہ احادیث پڑھ کے ہمارے مزارات کے خلاف نہ ہو جائے. اور وہ جو باتیں کی اس میں انہوں نے پہلے ہی ایسے دھوکوں میں مبتلا کر دیا کہ یہ تو کافروں کی قبروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مزارات اس میں نہیں آتے، یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے، اور اس طرح کر کے اتنا معاملے کو ایمبیگوس کیا تاکہ وہ کوئی حدیث پڑھے بھی. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں ایڈ علماء نے نہیں حدیث پڑھی ہوئی، آیت وہ پڑھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، بلکہ وہ اس لیے پڑھی ہیں کہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. صحیح بخاری بریلویوں نے چھاپی ہے، شبیر بردرز نے، صفوں کے صفحے کالے کر دیے پہلی جلد کے اندر سٹارٹ میں، جس میں انہوں نے فقہ حنفی کے فضائل اور پوری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں، اور یہ کر کے تاکہ اگر بخاری شریف کوئی کھولے اور اسے پتا چلے کہ یار اے مسئلہ بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، تو یعنی وہ شروع کے صفحے لکھ کے خود اعلان کر رہے ہیں کہ آگے جو اوریجنل دین شروع ہونے والا ہے نا، یہ جو ہم مقدمہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ ہم بالکل اس سے الٹ چل رہے ہیں. ویسے تو کتابوں کے مقدمے جب لکھے جاتے ہیں نا تو ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اب جو میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس میں یہ چیزیں آئیں گی، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں غلط تو نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق درست کر لینا ہے. لیکن یہ کون سی کتابیں ہیں جن کے مقدمے یہ لکھتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے جو آ رہا ہے اس کو آپ نے نہیں ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقدمہ یہ لکھا ہوگا کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے، دوسروں سے بھی مانگنا ہے، کیونکہ بات نہیں ماننی. تو یہ ہے اصل مجرم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تو عذاب پکا. تو میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ، اسے بھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.